बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सुल्तान महमूद मेरे देश के असासे प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत हूँ। नाजरीन, जब हमने प्रोग्राम को शुरू किया तो हमने कहा था कि ये प्रोग्राम नहीं है, ये एक तहरीक है, ये ख्वाब है, ये एक ख्वाहिश है, क्योंकि हमारा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें बहुत सारी दुख, बहुत सारी परेशानियाँ दिखती हैं। लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि मेरे देश के असासे प्रोग्राम में हम आपको खुशी दिखाएंगे, हम आपको उम्मीद दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि हमारे माशरे में, हमारे वतन पाकिस्तान में जिन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जिन लोगों ने माशी तौर पर, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, सकाफ़ती तौर पर इस सोसाइटी के लिए कुछ किया है, इस वतन के लिए कुछ किया है, हमने उनसे आपकी बातें करानी है, हमें उनके काम को आपकी तरफ लाना है। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे माशरे के अंदर, हमारे इस वतन पाकिस्तान में जब इस तरह की चीज़ों को हम सामने लाएंगे तो हमें एक उम्मीद नज़र आएगी, हमें ख्वाब नज़र आएगा, हमें ख्वाहिश नज़र आएगी। तो नाज़रीन, आज भी हम एक ऐसे ही मेहमान के साथ आपके पास हाज़िर खिदमत है। मेरे देश के असासे प्रोग्राम में आज हम इस्लामाबाद में हैं, आज हम कैपिटल में हैं, पाकिस्तान के कैपिटल में हैं, और आज भी हमने तलाश किया है एक ऐसी शख्सियत को जो कि उम्मीद है, जो कि रोशनी है, जो कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की खूबसूरत तस्वीर दिखा रही है हमें। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े अच्छे एक इलाके में, एक अच्छे रेस्टोरेंट में, एक अच्छे होटल में, जहां पर हम मौजूद हैं एक बहुत बड़े प्रोग्राम के अंदर जिसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। और इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन के हवाले से है, यानी कि इंसानी सौदागरी के हवाले से है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं एलुमनाई इंटरनेशनल नेटवर्क के जनाब साहबजादा आमिर खलील साहब। नाज़रीन, जो आमिर खलील साहब हैं वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलुमनाई नेटवर्क को, लेकिन इसके साथ साथ ये एक ऐसी शख्सियत भी हैं जिन्होंने इस वतन अज़ीज़ के लिए बहुत सारे ग्राह के कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं। लेकिन आज हम इनसे ज़रूर बातचीत करेंगे कि जब हम इंसानी सौदागरी की बात करते हैं तो इससे मुराद क्या है, क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत सारे लोगों को बता रही है कि इंसानी सौदागरी से मुराद है क्या, और हम वतन अज़ीज़ में इस तरह के मसाइल से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जब हम इंसानी सौदागरी की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि किसी शख्स को ज़बरदस्ती आप जब उसको किसी ऐसे फ़ेल के अंदर शामिल करते हैं जो कि उसको पसंद नहीं है, ऐसा फ़ेल जो उसकी जिस्मानी मुशक्क़त के हवाले से है, ऐसा फ़ेल जो उसके जिनसी अज़ा के हवाले से हो, ऐसा फ़ेल जो उसके काम को नक़ल व हरकत को महदूद करने के हवाले से हो, ये सारे वो अवामिल है जो इंसानी सौदागरी के ज़ुमरे में आते हैं। लेकिन नाज़रीन, हम ज़रूर बात करेंगे जनाब आमिर खलील साहब से कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और जो एलुमनाई नेटवर्क है, ये सारे अहम मसले को लेकर कैसे आगे बढ़ रहा है। तो हम आए नाज़रीन अपने मेहमान से बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है जी? अल्लाह का करम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। हमारे नाज़रीन को सबसे पहले आप ये ज़रूर बताएंगे कि जब हम बात करते हैं एलुमनाई नेटवर्क का, एलुमनाई असल में है क्या, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एलुमनाई के ग़रज़ व मकासद हैं क्या, और आज जिस वक्त आप यहाँ पर मौजूद हैं, ज़ाहिर है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप यहाँ पर मौजूद हैं, इसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए जी। जी। बेसिकली मैं जो हूँ पाक यूएस एलुमनाई नेटवर्क जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वक्त। और पाक यूएस एलुमनाई नेटवर्क एक वॉलंटियर इदारा या एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें आप उसको, जो 39,000 प्लस, यानी 29 ही है, उर्दू मेरी थोड़ी सी 39 एक कम 40,000 एलुमनाई, इससे ज़्यादा एलुमनाई जो है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में जो अमेरिका गए और डिफरेंट स्कॉलरशिप पे, जिसमें हमारे पास हमफ्री है, IVLP के नाम से है, UGRAD, सूसी, इसके अलावा जो है PhD जो स्कॉलरशिप्स होती हैं हमारी, उसके हवाले से जितने लोग US गए हैं तो वो जब पाकिस्तान वापस आते हैं तो हमारे इस नेटवर्क के हिस्सा हो जाते हैं और वो एलुमनाई कहलाते हैं बेसिकली। अब वो एलुमनाई जो है, अब उनको प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो है 14 चैप्टर हैं जो शुरू होते हैं आपके गिलगित बल्तिस्तान, KP, पंजाब में आपके 3 चैप्टर हैं, इस तरह हमारे सिंध साइड पे 3 चैप्टर हैं, कुल मिला के 14 चैप्टर हैं। और इस 14 चैप्टर में जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 39,000 इसके एलुमनाइज़ हैं। इसमें एक इलेक्शन होता है,
اس الیکشن کی روح سے آپ کو لیڈرشپ سلیکٹ ہوتی ہے. وہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس میں 4 پوسٹ ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, ایکسچینج ایمبیسیڈر, یوتھ ایمبیسیڈر کے نام سے اس طرح کے پوسٹ ہوتے ہیں. وہ الیکشن ریجنلی پہلے ہوتے ہیں, جیسے میں کے پی سے تعلق رکھتا ہوں, پشاور سے میرا تعلق ہے. پہلے اس الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا. ہمارے جتنے بھی ایلیمنائی ہوتے ہیں وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں, وہ کوئی بھی کنٹیسٹ کر سکتا ہے اس کے لیے. تو امنگ دوز ایلیمنائز میں نے اس میں کنٹیسٹ کیا, ایز اے پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوا. پھر جب سارے چیپٹر سے آپ کے سلیکشن ہو جاتی ہے تو اسلام آباد میں پھر یہاں پہ ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس کو ہم بولتے ہیں NEC, نیشنل ایگزیکٹو کاؤنسل کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, جس میں ہمارے پورے سال 2 سال کا جو ٹینیور ہوتا ہے ایز اے پریزیڈنٹ, اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, کیسے کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس فنڈز کتنے ہیں, یوٹیلائزیشن کیسے کریں گے, اپنے ایلیمنائز کو انگیج کیسے کریں گے. تو ان 14 چیپٹر کے جو پریزیڈنٹ یہاں آتے ہیں کہ ان کے بیچ میں پھر ایک الیکشن ہوتا ہے فار کنٹری پریزیڈنٹ. تو الحمدللہ وہ 1 مہینہ پہلے وہ الیکشن ہوا, اور اس میں ایز اے کنٹری پریزیڈنٹ جو ہے سامنے آیا فار دا فرسٹ ٹائم فرام کے پی. اور یہ اعزاز اپنی جگہ, لیکن ہماری جو کمیونٹی ہے یا پاک US ایلومنائی نیٹ ورک جو ہے, اس کا جو مین ایم ہے, جو جتنے لوگ سرو کرنے آئے ہیں واپس پاکستان, وہ اب اچھے طریقے سے کیسے کنٹریبیوٹ کریں گے اپنی سوسائٹی کو, اپنی لوکیلٹی کو, اپنے علاقے کو, وہ کیا چینج لے کے آ سکتے ہیں. ویری گڈ. ناظرین, آپ نے سنا عامر صاحب نے 2 اہم باتیں بتا دی. ایک اہم بات تو یہ بتا دی کہ جو پاکستان کے اندر ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس ایلومنائی نیٹ ورک کو, وہ ہمارے پشاور سے تعلق رکھنے والے عامر صاحب ہیں. یہ بہت اچھی بات ہم سب کے لیے. اور دوسری اچھی بات انہوں نے یہ بتائی کہ اس ایلومنائی کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے, اس اغراض و مقاصد کے حوالے سے ابھی یہ تفصیل بتا رہے ہیں. اس کام کے حوالے سے انہوں نے یہی کہا کہ یہ بنیادی طور پر یہ جو کچھ سیکھا جاتا ہے, جو کچھ USA کے اندر ہمارے بہت سارے پروگرام کے تحت لوگ جاتے ہیں, جب وہ واپس آتے ہیں تو انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے. وہ کلچر سیکھتے ہیں, وہ لرننگ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ان کے ذہنوں میں ہوتی ہیں. تو ان کا کام بنیادی طور پر واپس آ کے پاکستان کے اندر اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. تو یقیناً یہ بہت اہم اغراض و مقاصد ہے. ہم ناظرین عامر صاحب سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ ظاہر ہے جب وہ ہمارے نوجوان جب خاص طور پر وہاں پر جاتے ہیں تو واپس آ کے انہوں نے کلچر کو تو بہت ساری چیزوں کو لرن کیا ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو شاید ہماری سوسائٹی اس طرح ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہوتی. تو ایسی صورتحال میں نوجوان کیسے ان چیزوں کی ریپلیکیشن کرتے ہیں, یہ کیسے ان چیزوں کو پاکستان کے اندر لاگو کرنے کی بات کرتے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح بجا فرمایا. کلچرل ڈفرینسز ہونے کی وجہ سے ہمارے دیکھیں, جب ایک اچھی عمر میں, جیسے آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے نارملی IVLP ہو گیا, فل برائٹ ہو گیا, یہ ایسے لوگ جاتے ہیں جو آلریڈی مینٹلی میچور ہوتے ہیں. وہ اپنے کلچر کو دیکھ کے وہاں جانے کے بعد کمپیریزن ضرور کرتے ہیں, لیکن خود میں اڈاپٹ کرنے والا وہ آمادہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. جیسے میں 30 سال کی عمر میں ہی US گیا, مجھے بڑا اچھا لگا ان کے کلچرل ڈفرینسز اور اپنا وہ سب دیکھنے کے بعد. لیکن جو ہمارے ینگ لاٹ ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں بیسیکلی, جس ایک یس پروگرام ہمارا آتا ہے جو اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے, تو اسپیشلی اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہاں, وہاں سے واپس آنے کے بعد ان میں کافی چینجز دیکھنے کو ملتی ہے, کلچرل حوالے سے بھی, سوسائٹل حوالے سے بھی. اس میں آل اوور پاکستان, سندھ سے بھی, اب جیسے آپ کا سندھ کا کلچر یا ہمارے پٹھانوں کا کلچر یا پنجاب کا کلچر بھی آپس میں میچ نہیں کرتا, لیکن ہم سب کو ایک یونیورسل کلچر آپس میں باندھ کے رکھتا ہے, اور جو انفلوئنسڈ ہے تھرو آر ریلیجن. تو وہ مذہبی ایک پہلو جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فورن کلچر اڈاپٹ کرنے کے بعد جب وہ پاکستان اڈاپٹ نہیں کرتے لیکن انفلوئنس ضرور کرتے ہیں ان کو, تھوڑی سی چینجز ضرور آتی ہے. لیکن کبھی کبھی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اٹس اے پازیٹیو چینج. بڑے لوگوں میں اگر دیکھیں, کمپیوٹر جب ایجاد ہوا تو اس کے فوائد کو تو دیکھا گیا, لیکن اس کے نقصانات ساتھ وہ لے کے آیا. تو اسی طرح جو کلچرل ایکسچینج پروگرامز, اور اس میں جب لوگ جاتے ہیں اور ایک بچوں پہ یا چھوٹی عمر کے جو ہمارے بچے جاتے ہیں تو ان پہ تھوڑا سا جو افیکٹ آتا ہے وہ بہت نیگلیجیبل اماؤنٹ میں ہے. ان کی جو کنٹریبیوشن ٹورڈز سوسائٹی ہے, وہاں سے وہ جو سیکھ کے آتے ہیں, وہاں کا کلچر دیکھ کے آتے ہیں, وہاں کی سوسائٹی دیکھ کے آتے ہیں. دیکھیں, وہاں کے کلچر میں ہو سکتا ہے ایسی چیزیں ہوں جو ہمارے کلچر میں ایکسیپٹیبل نہ ہو, لیکن ان کے کلچر میں ایسی جو چیزیں ہیں جو ہمارا مذہب اور اس پہ بہت فورس کرتے ہیں. جیسے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتا, جیسے رشوت سے بہت سخت ان کو نفرت ہے. ایسی جو سوسائٹل جو جنیرک طور پہ ساری دنیا میں جو ہے نا اس کو برا مانا جاتا ہے, وہ چیزیں وہ اڈاپٹ کر کے آتے ہیں. باقی رہ گئی جو ہماری ایکسٹرنل کلچر اور وہ چیزیں وہ آپس میں. بالکل عامر صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ یہ اصل میں وہ ویلیوز ہیں, وہ ہماری مورل ویلیوز ہیں جن کو ظاہر ہے اگر ہم دیکھیں اپنے کلچر کے حساب سے, اپنے ریلیجن کے حساب سے دیکھیں تو یہ ہمارے ریلیجن اور ہمارے کلچر کی بھی میراث ہیں.
لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں شاید اس کو اس طرح کی ایکسیپٹنس نہیں پیدا ہو سکی. لیکن فورن میں جاتے ہیں تو ہمیں جب یہ پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر تو یہ ویلیوز جو ہے ان کو زیادہ لوگ اہمیت دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً ہمیں سوچنا ہوگا کہ واپس آ کے ہم ان چیزوں کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن عامر صاحب ایک چیز پر اور ضرور روشنی ڈالیے گا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایسا ملک بن چکا ہے جہاں پر 65.5% لوگ ایسے ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر غریب ترین لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. لیکن جیسے ہی ہمارے نوجوان, ہمارے لوگ فورن میں جاتے ہیں, خاص طور پر USA میں جاتے ہیں, تو یقیناً ان کی خواہش ہوتی ہوگی کہ وہ بس وہیں رہ جائیں اور وہیں پر وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں. تو ایسی صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان یہ نہیں سوچتا کہ ہم وہاں جائیں اور پھر بس وہاں پر اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور پھر اس کے بعد جب بہت زیادہ ترقی کر جائیں پھر واپس آ جائیں؟ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. وہاں کا کلچر دیکھنے کے بعد زیادہ تر لوگوں کا ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اب تو یہاں رک جانا چاہیے, ہمارے ملک میں کیا ہے, یہ ایک تاثر ہے. لیکن اس کو نگیٹ کرنے کے لیے پہلے تو جو ہمارے ایکسچینج پروگرامز ہیں پاک US المنائے کے یا USEFP کے یا ایمبیسی آف US کے, اس میں یہ کمپلشن ہوتی ہے کہ آپ نے جانا ضرور ہے لیکن آپ نے واپس بھی آنا ہے. دیٹ از امپورٹنٹ. ہاں, لیکن اس کے بعد اگر آپ پھر جانا چاہو اور کو ہائر اسٹڈی کے لیے یا رکنا چاہو, وہ ایک سیپریٹ سٹوری ہے, وہ اس طرف جائیں گے بھی نہیں ہم. لیکن ہم یہاں تک بات بتاتے ہیں کہ جیسے آپ کا سوال تھا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں اس ورڈ کو, اس پہ وہ روشنی بھی ڈالتے ہیں اور ہم اس پہ بڑے کانفرنسز یہاں پاکستان میں کرتے ہیں. اس کو برین ڈرین کہا جاتا ہے. برین ڈرین پہ یہاں پہ کانفرنسز میں یہی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں اپرچونیٹیز نہیں ہیں. میں آپ کو بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں خود پشاور سے تعلق رکھتا ہوں. جاب مجھے چاہیے, نوکری مجھے چاہیے, ملٹی نیشنل میں نے جانا ہے تو مجھے اسلام آباد سے کم 200 کلومیٹر ٹریول کر کے اسلام آباد آنا پڑے گا. مجھے یہاں جاب مل سکتی ہے, پشاور میں نہیں ملے گی. سیم گوز فار یہاں کے اسٹوڈنٹ. پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے پروگریسو سوچ والے لوگ کہیں گے کہ یار یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے, میں باہر جا کے کر لیتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ اپرچونٹی کریشن اسی پہ ایمفیسس ہو رہا ہے اس وقت کہ یار یہاں پہ یہ کانفرنسز جو ہو رہے ہیں یا یہاں پہ جو اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے انٹرپرینورشپ کے حوالے سے, سیلف بزنسز کے حوالے سے, تو یہاں پہ یہی رجحان آ رہا ہے کہ یہاں پہ اپرچونٹی کریٹ ہو کہ یہاں کا ٹیلنٹ یہیں یوٹیلائز ہو. ویری گڈ جی, ویری گڈ. ناظرین, آپ نے سنا جو عامر صاحب نے بہت اہم بات کی کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا نوجوان اور ہمارے پاکستان کی وہ ساری یوتھ اور وہ سارا میچور طبقہ جو وہاں جا کے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, چاہے کلچر کے حوالے سے ہوں, چاہے باقی معاملات کے حوالے سے ہوں, تو یقیناً ان کے ذہن میں بھی خواہش آتی ہوگی کہ ہم بھی اپنے پاکستان کو ایسا خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں. ہم بھی پاکستان کے لوگوں کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے ویلیوز پر اتنا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. وہ سوچتے ضرور ہوں گے کہ ہم بھی پاکستان کے اندر ایک ایسا ہی ماحول دیکھنا چاہتے ہیں جہاں سب لوگ امن سے رہیں, جب سب لوگ خوشحال ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے یقیناً عامر صاحب نے صحیح بات کی کہ یہاں پر ہمیں بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ شاید ہمیں اویئرنیس دینی ہے, شاید ہمیں اس طرح کی سینسٹائزیشن دینی ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں, ہم بھی یہاں پر ایسی اپرچونیٹیز پیدا کر سکتے ہیں کہ یہاں کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, یہاں کا جو میچور طبقہ ہے وہ یہی رہے اور یہی پاکستان کو ترقی دینے میں اپنا معاون کردار ادا کر سکے. ناظرین, ہم بریک پہ جائیں گے اور بریک سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو ہم ضرور بات کریں گے عامر صاحب سے کہ یہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ انسانی سوداگری کے حوالے سے, اس کی روک تھام کے حوالے سے یہ کانفرنس بلائی گئی ہے اور اس میں بہت سارے انٹرنیشنل لوگ بھی موجود ہیں, بہت سارے میڈیا کے پرسنز بھی ہیں, بہت سارے اکیڈیمکس جو شعبہ ہے وہاں سے بھی ہے, سول سوسائٹی سے ہے. تو ہم واپس آ کے بریک سے ضرور عامر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کانفرنس کس حد تک کنٹریبیوٹ کرے گی کہ جو انسانی جو سوداگری ہے اس کی روک تھام کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ ہم موجود ہیں ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر, انٹرنیشنل کانفرنس جو خاص طور پر انسانی سوداگری کے حوالے سے ہیں. آئے ناظرین, ہم بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں اور عامر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہے جو انسانی سوداگری کے حوالے سے ہے, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں, اور یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہے اور مختلف دوسرے شعبوں سے بھی لوگوں کا یہاں پر موجودگی اس بات کا اظہار ہے کہ شاید یہ بہت سینسیٹیو ہے, شاید یہ کوئی بہت اہم موضوع ہے. ہم بات کرتے ہیں عامر صاحب سے دوبارہ کہ انسانی سوداگری کے حوالے سے یہ عالمی کانفرنس کیوں بلائی گئی ہے, اس کا مقصد کیا ہے اور اس سے ہم حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جی عامر صاحب. سر, آپ نے بجا فرمایا. یہ جو اس وقت کانفرنس ہو رہا ہے سر, اس کے پیچھے جو مین مقصد ہے یہاں پہ ان سارے اداروں کو آپس میں ملانا جو انسانی سوداگری کے حوالے سے افیکٹڈ ہیں یا وہ اس کو دیکھ رہے ہیں یا وہ ان مسائل کے ان کو فیس کر رہے ہوں بیسیکلی. جیسے لا انفورسمنٹ سے, پولیس سے, لا انفورسمنٹ پولیس ایک ہی بات ہوئی, وکلاء حضرات یہاں موجود ہیں, آپ کے پالیسی میکرز یہاں موجود ہیں, آپ کے پولیٹیکل سرکٹ سے لوگ موجود ہیں, آپ کی بیوروکریسی سے لوگ یہاں موجود ہیں. سب سے پہلی اچیومنٹ سر ایک کانفرنس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ ان سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ پہلے جمع کریں.
ان کے جمع ہونے کے بعد وہ اپنے اپنے مسائل سامنے رکھتے ہیں. اس مسائل سامنے رکھنے کے بعد اس کے سلوشنز پہ یا اس کے سدے باب پہ بات ہوتی ہے کہ ہم یہ مسائل حل کیسے کریں. ہمارے یہاں پہ جو اسٹرکچر آف ہائرارکی آف کیا کہہ سکتے ہیں آپ آرڈر میکنگ ہے یا پالیسی میکنگ ہے, وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کے پارلیمنٹیرینز پہلے پالیسی بنائیں گے, وہ پھر نیچے جا کے لا انفورسمنٹ امپلیمنٹ کرے گی, قانون اپلائی ہوگا اور پھر ان جیسے مسائل سے نپٹا جائے گا. اسی چیز کو یہاں آگے چلتے ہوئے کانفرنس اسی حوالے سے ہوتی ہے ان کا کام تیز کرنے کے لیے. کل کو یہ ہیومن ٹریفکنگ پہ گورنمنٹ کبھی بات کرے گی, ہم ابھی سے اس پہ بات کر کے ان سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آ رہے ہیں. ہمارے پاس جو بیوروکریسی سے لوگ آئے, جتنے لوگ آئے, انہوں نے اپنے مسائل سب کے سامنے رکھے, لوگوں نے ان سے سوالات کیے. اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لاہ عمل تیار کیا جائے گا, ایک ریٹن ڈاکومنٹ تیار کیا جائے گا جو ہمارے پالیسی میکرز کو, لا انفورسمنٹ والوں کو ہیلپ کرے گا آنے والی ٹائم میں قانون بنانے میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کہ اس مسائل سے نپٹا جا سکے. جی ویری 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 گڈ. جی ناظرین آپ نے سنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرور عامر صاحب سے پوچھیں گے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل پاکستان کو سامنا ہے, جس میں ظاہر ہے انسانی سوداگری ایک مسئلہ ہے, اس کے علاوہ ظاہر ہے خواتین کے حوالے سے مسائل پہ بات کریں, بچوں کے حقوق کے حوالے سے مسائل پہ بات کریں, ماحولیات کے حوالے سے مسائل پر بات کریں, تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جب تک ان مسائل کے حوالے سے قانون سازی بہتر نہیں ہوتی اور پھر قانون سازی پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو شاید یہ مسائل ویسے جو کا جو تو رہ جاتی ہیں. شاید صرف باتیں جو ہے نا وہ گفتگو کی حد تک محدود رہ جاتے ہیں. اگر ہم انسانی سوداگری کے حوالے سے بات کریں تو 2018 کا ایکٹ موجود ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جبری طور پر کسی کو مشقت پر مجبور کرتا ہے یا اس کے ساتھ جنسی فعل کا تدارک کرتا ہے, اس کے ساتھ جنسی فعل کے حوالے سے آگے بڑھاتا ہے معاملات کو, یا اس کی نقل و حرکت پر زبردستی پابندی لگاتا ہے, تو اس کو 7 سال جو ہے نا وہ اس کو قید اور 10,000 اور 3 لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. تو عامر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کچھ قوانین تو موجود ہیں لیکن قوانین پر عمل درآمد ایک بہت بڑا چیلنج, ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے پاکستان کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوانین پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے بھی اس کانفرنس کے اندر کوئی بات چیت کے لیے حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ جی بالکل شاہد صاحب, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. پاکستان میں اگر کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو وہ ہے مسائل. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس قانون ہوتا ہے, اس قانون کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا یا وہ انفورس نہیں کیا جاتا. اب یہی مسائل, اب 2018 کے ایکٹ کی آپ نے بات کی, اس کے علاوہ بھی اس میں ڈفرینٹ سیکشن ایڈ ہوتے گئے, اسی طرح کانفرنسز سے آئیڈیاز گئے اور ایک قانون تو لاہ عمل میں لے آیا سر. اسی طرح ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا, کانسٹیٹیوشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک بہت سی چیزیں اپلائی ہوتی ہیں, کبھی کبھی اس کی بھی وائلیشن ہو جاتی ہے, آپ بڑے سطح پہ دیکھا جائے. اب یہ مسئلہ ہمارا بھی ہے اور یہ مسئلہ کسی حد تک باہر ملکوں کا بھی ہے. وہ ایک کال ہے کہ کسی نظام میں ایک ناانصافی کی حکومت جو ہے یا بے انصافی کی حکومت نہیں چل سکتی. انصاف یا جسٹس دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ آتا کہاں سے ہے؟ قانون سازی سے. قانون سازی بنانے سے نہیں, امپلیمنٹ کرنے سے. قانون بنانا ضروری ہے. 2018 میں دیکھیں یہ پرابلم کب کا ہے اور قانون ہمارے پاس 2018 میں آیا. اب آج جو ہے ہمارے پاس جو لا انفورسمنٹ کے لوگ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ قانون ہمارے پاس ہے, اگر اس میں دخل اندازی نہ ہو تو ہم اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو جن لوگوں پہ ان کا اعتراض تھا کہ دخل اندازی ہم نہیں کر رہے, ہمارے یہاں پہ ہاتھ بندھے ہوئے, تو جب دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے مسئلے اور لڑائی جھگڑے جو ہے اگر وہ ڈسکشن سے اور نیگوسیشن سے حل ہو سکتے ہیں تو اس طرح کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. بہت اہم بات کی جی عامر صاحب نے, اور ساتھ انہوں نے کانفرنس کا حوالہ بھی دیا کہ کانفرنس میں یہ ایک بہت اہم جو ریکمنڈیشن کی شکل میں بات آئی کہ اگر قوانین پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں اور بہتر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے. ناظرین آپ نے پچھلے دنوں واقعہ سنا ہوگا بلوچستان کا, جس میں ایک بہت اہم واقعہ ہوا, جس میں کچھ مکمل طور پر فیملی کو جس طرح کڈنیپ کیا گیا, جس طرح زبردستی جو جبری مشقت ہے اس پر مجبور کیا گیا اور پھر ان کو قتل کیا گیا. یہ وہ سارے حالات تھے جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں. اس طرح کے حالات کیوں ہو رہے ہیں؟ یقیناً اس طرح کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ قانون تو ہے لیکن اس پر بہتر انداز میں عمل درآمد نہیں ہوتا. ناظرین ہم عامر صاحب سے ضرور پوچھیں گے کہ اس کانفرنس جو کہ عالمی کانفرنس ہے, تو آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی اہم سجیشنز ہیں جو 3 سطحوں پر آپ دینا چاہتے ہیں, حکومتی سطح پر, سول سوسائٹی کی سطح پر اور ساتھ لوگوں کی سطح پر, کہ یہ سجیشن لوگ اگر اس پر عمل کریں, حکومت اس پر عمل کرے اور پھر باقی جو طبقات ہیں معاشرے کے وہ اس پر عمل کریں, تو یہ جو انسانی سوداگری والا معاملہ ہے یہ کسی حد تک اس میں کمی آ سکتی ہے. میں اس کا ایک بہت چھوٹا سا اور بہت ہی سمپل سا جواب دوں گا, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب.
اگر کسی کا کام قانون سازی ہے تو وہ صرف قانون سازی کرے, اس کی امپلیمنٹیشن پہ نہ جائے. کسی کا کام امپلیمنٹیشن ہے اور اس کا قانون کو نچلی سطح پہ اپلائی کرنے کا کام ہے, تو اس کو خدا را وہی کام کرنے دیا جائے, اس کو خود سے قانون نہ بنانے دیا جائے. اگر آپ ایک دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی کی بات جیسے ہم نے پہلے کی, اس انگریڈینٹ کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں, اور ایک کانسیپٹ ہے باہر ملکوں میں, یو ایس میں بھی بڑا یوز ہوتا ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اگر امپلیمنٹیشن والا ہے وہ امپلیمنٹیشن کرے, بنانے والا کرے, تو جس پہ امپلیمنٹ ہونا ہے وہ صحیح طریقے سے تبھی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اگر اس طرح ہو کہ بنانے والا وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے, امپلیمنٹ والا جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرے, تو سب گڑبڑ ہو جائے گا. اب گڑبڑ کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ قانون سازی, ہمارے پارلیمنٹیرین کا کام ہے, وہ قانون سازی کرے. لا انفورسمنٹ کو قانون دیا جائے کہ وہ نچلی سطح پہ عام عوام پہ اس کو امپلیمنٹ کرے. اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا, قانون میں کوئی مسائل ہیں, ایسی چیزیں جو کلچر سے یا کسی اور چیز سے نگیٹ کر رہی ہیں, تو اس پہ پھر بحث ہونی چاہیے اور قانون میں چینجز ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ جی. ناظرین, عامر خلیل صاحب کی باتیں آپ نے سنی. عامر خلیل صاحب کی جو باتوں میں ایک خواہش ہے, ایک ایسا جذبہ ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں یقیناً پاکستان کے جو بہت سارے مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ انسانی سوداگری کا ہے. اس مسئلے کو کسی حد تک کم کرنے میں ضرور مدد ملے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں ناظرین کہ آج کے پروگرام میں جو گفتگو ہوئی, اس گفتگو سے یقیناً ناظرین کو ایک لائحہ عمل ضرور ملے ہوگا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ شاید یہ جو پاکستان کے مسائل ہیں, اکثر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ مسائل کا جو حل ہے, اس مسائل پر جو گفتگو ہے شاید بہت بڑے ہوٹلز میں, شاید بہت بڑے انتظامات کے تحت کیے جاتے ہیں, تو کیا اس کا اثر عام پبلک پر جائے گا؟ تو عامر صاحب نے بہت اچھے سی بات کی کہ جب ہم ان ساری باتوں کو کسی اور سطح پر بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے جس میں مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوں گے, ظاہر ہے اس میں انٹرنیشنل لوگ بھی موجود ہیں, اس میں لا اینڈ آرڈر فورس کے لوگ بھی موجود ہیں, اس میں اکیڈیمیا بھی موجود ہے. اگر ہر شخص اپنے اپنے انداز میں پاکستان کے مسائل پر گفتگو کر رہا ہوگا تو یقیناً اس میں سے کچھ ایسی چیزیں نکلیں گی جو آنے والے وقت کے لیے ایک سجیشن کے طور پر ہوں گی. اور ساتھ ہی ناظرین, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کانفرنس جو ہے, یہ کانفرنس بہت مدد دے رہی ہے ان تمام لوگوں کو جو کہ اس مسئلے کے بارے میں علم نہیں رکھتے, ان کو سمجھانے کے حوالے سے. یقیناً یہ جو لفظ ہے کہ ٹریفکنگ ان پرسن یا انسانی سوداگری والا جو معاملہ ہے, یہ آنے والے وقت میں جب لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ آگاہی ہوگی تو یقیناً آنے والے وقت میں ایک بہت اہم جو ہے اس کے حوالے سے پیش رفت ہوگی. تو ہم آخر میں عامر صاحب سے ایک میسج بھی ضرور لینا چاہیں گے جو کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے دینا چاہتے ہیں, انسانی سمگلنگ کے حوالے سے, انسانی سوداگری کے حوالے سے پاکستان کے لوگوں کے لیے دینا چاہتے ہیں. وہ آخر میں ہم ناظرین عامر صاحب سے میسج ضرور لیں گے. جی بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہاں پہ جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کو ہم کوشش کا ہی نام دیتے ہیں, اور کوشش ہی آگے قطرہ قطرہ ہی ایک دریاب بنتا ہے. کچھ کوشش شروع ہوگی, اس میں باتیں آگے بڑھیں گی تو ہم آپ کے لیے کچھ بہتر کر پائیں گے, اور تھرو دا پلیٹ فارم آف پاک یو ایس الومنائے ہماری یہ کوشش جاری رہے گی. اور باقی رہ گیا پاکستان اور میرے عوام کی بات, تو ان کے لیے یہ ہے کہ مسائل ضرور ہیں, حالات ضرور ایسے ہوں گے کہ ناگزیر ہوں گے, لیکن یہ ہمارا وطن ہے, یہ ہم سب کی دل و جان پہ عزیز وطن ہے. اگر ہم اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ آپ کوشش کریں کہ اپنے ملک کے فائدے کے لیے اور ہمارے ملک کی فلاح اور بہبود کے لیے کوششیں جاری رکھیں, اور کوششیں ہی ایک دن رنگ لائیں گی. جی بہت شکریہ عامر صاحب. آپ ناظرین, آپ نے عامر صاحب کی گفتگو سنی. عامر صاحب نے جو انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے, اس انٹرنیشنل کانفرنس میں خاص طور پر انسانی سوداگری کے حوالے سے بہت اہم باتیں کی. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا, یہ جو کانفرنس ہیں اس میں انٹرنیشنل مندوبین بھی موجود ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے مسٹر مائیکل. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو انسانی سوداگری کے حوالے سے یہ جو کانفرنس ہے, یہ کانفرنس کس حد تک کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو آئے ناظرین, ہم بات چیت کرتے ہیں. Thank you very much to give the time, and we are discussing that this is a conference, this is an international conference. What do you think that how this conference is contribute to combat the issue related with the human trafficking in person? Conferences like this are very important, where you bring all the stakeholders together. Law enforcement and the government is not enough alone. It takes everybody working together. So in this conference, it's an amazing mix of people from different areas of responsibility. So conferences like this build awareness. It gets everybody talking, because when you deal with trafficking in persons, there are so many points along the way, from
awareness, building awareness with the public, to law enforcement doing the investigation correctly, to the prosecutors being able to take this case, take it in front of judges, and the judges to understand it. So, and that, even that's not enough. You got to look at NGOs. Bringing everybody together, though, in one place, in one location, for these discussions is vital to moving forward. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. नाज़रीन, आपने सुना जो सर ने बात की. सर ने ये कहा कि ये जो आलमी कॉन्फ्रेंस है, ये आलमी कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग मौजूद हैं. यहाँ पर वो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कानून साजी करते हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कानून पर अमल दरामद करने के ज़िम्मेदार होते हैं, और ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिसको सिविल सोसाइटी कहते हैं. अगर सब लोग इकट्ठे हैं तो यकीनन आने वाले वक्त में इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो आगाही पैदा होगी, जो अवेयरनेस पैदा होगी, वो पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी सौदागरी वाला मसला है, इस मसले को किसी हद तक मिनिमाइज़ करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा. नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और इस ख्वाहिश के साथ और इस उम्मीद के साथ कि इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी पाकिस्तान के जिस तरह बहुत सारे मसाइल हैं, इस मसले को भी हम इंशाल्लाह बहुत हद तक काबू पा लेंगे, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान का एक खूबसूरत और रोशन चेहरा नज़र आएगा. थैंक यू वेरी मच आपके सुनने का और आपके राय देने का. आप अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अ टाइम. थैंक यू. Thank you very much.